नाज़रीन, रशिया की जानिब से आज फिर ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका और इजराइल जो वो ईरान पर एक और अटैक करने जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से मुसलसल जो असलहा सप्लाई है, जो शिपमेंट्स हैं वो आ रही हैं मिडिल ईस्ट में बगैर किसी तातुल के आ रही हैं, और इजराइल भी ये शिपमेंट्स जा रही हैं, और जो अमरीकी बेसिस हैं वहां पर भी ये शिपमेंट्स वो जा रही हैं। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है। देखें, कोई ज़रूरत नहीं है ये बिल्डअप करने की, ये एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की, ये मजीद एम्यूनिशन यहाँ पर लाने की, अगर आपने एक और जंग ना करनी हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त चूंकि अमेरिका को शदीद कमी है एम्यूनिशन की, तो वो तो बाकी कमांड से निकाल कर लेकर आ रहे हैं। वो यूरोप से, एशियन कमांड से, अफ्रीकन कमांड से, वहां से ये सारे एम्यूनिशन जब निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो वो कभी ये ना करते। ये बिल्कुल इसकी खतरात हैं कि वो एक और अटैक करने जा रहे हैं। और ईरान के अंदर भी यही असेसमेंट है। ईरान के मुताबिक भी अमेरिका और इजराइल जो है वो मकारी के साथ एक और हमला जो करने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले IRGC ने बताया है कि कुर्दिस्तान से उन पर अटैक होने जा रहा था। वहां से मिलिशिया जो है, वो जो मोसाद का पुराना प्रोजेक्ट है, वो मिलिशिया जब वो ईरान में दाखिल करने जा रहे थे, जिसको IRGC ने जब कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया है। सो दैट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट्स भी सारे एग्जिस्ट करते हैं, और मिलिशिया को अंदर दाखिल करना और खाना जंगी की तरफ ईरान को धकेलना, और इस तरह के वाकयात देखें, मुजाहिरों को इंस्टिगेट करना या मिलिशिया को इस तरह से भेजना, ये बमबारी ही का आप समझ लें कि पहला स्टेप होता है कि आप ऑन ग्राउंड ऐसी सूरत हाल पैदा करें और उसके बाद फिर बमबारी शुरू करें। तो इसका बरह रास्त ताल्लुक उसी बात से है, हमले से है, ठीक है ना। खाली मिलिशिया दाखिल करके आप क्या करेंगे, तो ऊपर से फिर आप बमबारी करेंगे ना, उसके बाद ये होना है। अच्छा, इसके साथ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है कि ईरान में डिवीजन है। अभी ये खबर चला दी गई कि ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, जिसको ईरान ने डिनाई किया है। आपको बताया हमने कि ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन वॉर है, और इसके 1 2 4 5 7 मकासद हैं बड़े। एक तो ट्रंप अपनी विक्ट्री क्लेम करना चाहता है। ट्रंप ये बताना चाहता है कि ये जो एग्रीमेंट नहीं हो रहा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के अंदर कोई यूनिफाइड पोजीशन नहीं है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, वो एक फ्रैक्चर्ड कंट्री बन चुका है। और देखो मैंने कितनी कामयाबी के साथ ये कर लिया है। सो वो ये नहीं बताना चाहता कि ये उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। और अगर आज वहां पर उसके मुताबिक अगर यूनिफाइड कोई पोजीशन नहीं है, तो चूंकि उसने तमाम लीडर्स को असैसिनेट कर दिया है, तो एक्चुअली ईरान में एक लीडरशिप मौजूद है, ईरान में उनका सिस्टम मौजूद है, ईरान में एक सुप्रीम क़यादत मौजूद है, उसी तरह से उनका सिस्टम काम कर रहा है। तो वो एक इंफॉर्मेशन वॉर है। खुद कल गार्डियन की हेडलाइन हमने आपके सामने रखी कि बिल्कुल ईरान मजबूती के साथ जब खड़ा हुआ है, पूरी उनका पॉलिटिकल सिस्टम इंटैक्ट है। सुप्रीम लीडर की बात हतमी बात है, उसके नीचे जो हायरार्की है वो उसी तरह से काम कर रही है। सो ये टोटल इंफॉर्मेशन वॉर है, जिसको ट्रंप, इजरायली लॉबी, वेस्टर्न मीडिया इसको जब वो पुश कर रहे हैं। तो सबसे आप जरा इंपॉर्टेंट बात जो हम कर रहे हैं, सबसे डेंजरस बात, कि देखें आज दुनिया ये कह रही है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया का ये कहना कि जंग ना हो दोबारा, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप भेड़ियों को हमला आवर होने दें और उनको बिल्कुल ना रोकें, और साथ कहते रहें कि देखो ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। क्या दुनिया ने एक बार भी इस हमले को कंडेम किया है? एक खूबसूरत तरीन मुल्क, एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, उसके ऊपर इतनी बड़ी बदमाशी के साथ हमला किया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया, उनके मासूम लोगों को, सिविलियंस को मार दिया गया, अस्पताल, स्कूल्स, ये सारे निशाना बने। किसी के वतन के ऊपर अटैक करना, इससे बड़ा अग्रेशन इस दुनिया में, इससे बड़ा जुल्म इस दुनिया में हो नहीं सकता। क्या दुनिया ने एक बार भी इस हमले को कंडेम किया है? तो फिर आप कैसे तो रख सकते हैं कि दोबारा जंग नहीं होगी? यानी आप ये कह रहे हैं कि इजराइल जहां चाहे हमला कर ले, लेकिन अगर आगे से इजराइल को 2 थप्पड़ पड़ जाएं तो फिर आपको मसला है। अगर आगे से जवाब कोई दे और आपका एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाए तो फिर आपको मसला है। लेकिन अगर वो फलस्तीनियों की जेनोसाइड करता रहे और उनके पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का ऑप्शन ना हो, अगर लेबनीज को वहां पर सरेआम उनके साथ जुल्म किया जाता रहे, उनको मारा जाता रहे बेरहमी से, तो सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते रहे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ना हो कि वो दुनिया की गैस सप्लाई बंद कर ले, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। मसला वहां पर है कि अगर आगे से जवाब में इजराइल पर मिसाइल बरसे, मसला वहां पर है कि अगला फरीक जो है वो कोई ऐसा रास्ता बंद कर दे कि दुनिया को प्रॉब्लम हो जाए, यूरोप को प्रॉब्लम हो जाए, फिर ये दौड़ेंगे जी जंग बंदी है, दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। और भाई दोबारा जंग क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होगी? हर सूरत होगी, क्योंकि तुम अलाउ कर रहे हो इजराइल को ये करने के लिए। तुमने एक बार भी 1% भी लगाम डालने की कोशिश की है इजराइल को? क्या रीजन ने एयर स्पेस नहीं दी? क्या अपनी बेसिस नहीं दी? क्या अभी ये जो सारी शिपमेंट्स आ रही हैं ये इन बेसिस पर नहीं उतर रही होंगी? क्या इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हुए हैं? क्या इन्होंने ईरान पर हमले को कंडेम किया है? तो फिर ये कहते रहना जी हमले नहीं होने चाहिए और जंग नहीं होनी चाहिए, और क्या इन मुल्कों ने इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल नहीं रोके हैं?
سو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ بھیڑیوں کو بالکل الاؤ کر دیں کہ وہ آ کر حملہ کرے اور پھر کہتے رہیں گے نہیں یہ تو ہو تو بڑا برا رہا، یہ ہونا تو نہیں چاہیے. سو یہ اس وقت دنیا کا کردار ہے. اچھا ادھر جو ہے وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑا بام شیل جو گرایا، بہت بڑا بام شیل گرایا. انہوں نے اوپنلی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم اس جنگ میں گئے ہیں ڈیو ٹو اسرائیل. چونکہ آلریڈی اب بہت بڑی ڈیبیٹ امریکہ میں جاری ہے. جو نیو یارک ٹائم کا آرٹیکل آیا وہ ہر جگہ وہاں پر ڈسکس ہوتا ہے کہ بھئی اچھا نتنیاہو اس طرح سے لے کر گیا. آج یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، دو تین تو بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں نا، ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سو اس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم اسرائیل کی وجہ سے جنگ کے اندر گئے ہیں. سو اب کوئی کچھ باقی رہ نہیں گیا، یعنی ایک سب سے بڑے ادارے نے تسلیم کر لیا نا، حکومت نے تسلیم کر لیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس ڈیبیٹ میں اور شدت آئے گی، سوالات مزید اٹھیں گے. پبلک سپورٹ اسرائیل کھو چکا ہے، گورنمنٹ سپورٹ ابھی باقی ہے، سسٹم کے اوپر ان کا کنٹرول ابھی باقی ہے. لیکن جب پبلک سپورٹ آپ کھو دیتے ہیں تو زیادہ دیر اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. سو آپ ایک بڑی تبدیلی وہاں پر ضرور دیکھیں گے. لبنان کا ایشو ناظرین بہت زیادہ سینسٹیو ہے. لبنان کے ساتھ جو ریجن نے کیا ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی افسوسناک ہے. اچھا اب لبنان میں سو کال سیز فائر ہے، وہاں پر حملہ ہوا، 6 لیبنیز جو وہ شہید ہو چکے ہیں. ساتھ کیا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے لبنان کی گیس اور انرجی ریسورسز کے اوپر انکروچمنٹ کرنے جا رہا ہے. اسرائیل نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں اب وہ سمندر سے بھی، پہلے تو لینڈ قبضہ ہو رہا ہے نا، اب سمندر سے بھی اس نے اپنا بارڈر بڑھا دیا. جو میری ٹائم بارڈر ہے اس کو اس نے بڑھا دیا ہے، اور اس میں جو لیبنیز گیس فیلڈز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. یعنی اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ادھر فلسطینیوں کی گیس یہ لوٹ رہے ہیں، اب یہ لیبنن کی جو گیس ہے اس کو بھی لوٹ رہے ہیں، ساتھ لیبنیز جو لینڈ ہے اس کو آکوپائی کر رہے ہیں. اور ریجن کیا کر رہا ہے؟ ریجن ایک ایسی گورنمنٹ کو وہاں پر لے کر آیا ہے امریکہ کی مدد سے جس کا کام یہ ہے کہ اسرائیل بمباری کرے گا لیکن لیبنیز گورنمنٹ خاموش رہے گی، اور ہر بمباری کے جواب میں وہ حزب اللہ کو کنڈیم کرے گی اور حزب اللہ کو قصوروار ٹھہرائے گی. یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے جو اس ریجن نے کی ہے، پتہ نہیں اس کی تلافی جو ہے وہ کیسے ہوگی. کوئی تھوڑا سا یہ رحم کھائیں لبنان کے اوپر، لبنان کے لوگوں کے اوپر، تھوڑا سا یہ خدا خوفی کرے. اتنی بڑی ناانصافی لبنان کے ساتھ کہ اسرائیل گھسا ہوا ہے. اور آج جو ویڈیوز وہاں سے آئی ہیں، اسرائیلی فوج لیبنیز گھروں میں گھس کر وہاں پر کھانے بنا رہی ہے، ان کا سامان لوٹ رہی ہے، ان کی جو فصلیں ہیں وہاں پر جا کر پھل کھا رہی ہے. اور یہ 1948 سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. 1948 کی ویڈیوز موجود ہیں جب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اسرائیلی فوج ان کے گھروں میں گھس کر اس طرح سے کھانے بنا رہی تھی، اور ساتھ چڑھا رہی ہے کہ کس کی جرت ہے. مطلب ایک کھلے عام ایک اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ایک وطن کے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں، کسی کے ملک میں گھسے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں. اور کنڈیم کس کو کرنا ہے؟ حزب اللہ کو. اس سے بڑا کوئی تماشا ہو سکتا ہے؟ سو ریجن جب وہ تھوڑا سا رحم کھائے لبنان کے اوپر. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اتنی بڑی جب ناانصافی کو آپ پنپنے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی جو ہے نا سوچ کے رکھ لیں کہ یہ ناانصافی صرف وہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اب اتنا بڑا وائلنس وہاں پر ہونے دے رہے ہیں اور الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنیز گورنمنٹ نے کنڈیم کرنا ہے حزب اللہ کو. اور یہ کون سا سیز فائر ہے جس میں 6 لیبنیز آج شہید ہو گئے ہیں اور حملے جاری ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ادھر ساتھ یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس نے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے، سو کال دا ڈسارممنٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبنیز آرمی جا کر حزب اللہ سے ہتھیار لے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خانہ جنگی. کیا اس کا نتیجہ نہیں ہوگا؟ سو یہ تو پھر امریکہ کے ساتھ مل کر لبنان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور مجھے ایک بات بتائیے، اسرائیل کہتا ہے آؤ OIC ملکوں کو کہتا ہے بھیجو اپنی فوجیں اور حماس کو ڈسارم کرو، اور پھر کہتا ہے آؤ اور حزب اللہ کو ڈسارم کرو. یہ پہلے اسرائیل ڈسارم کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے حزب اللہ اور حماس سے، اور اس کے کور میں اتنے سویلینز کو مار چکا ہے، یہ خود کیوں نہیں کر لیتا حزب اللہ کو ڈسارم؟ ہرا دیتا ہے حزب اللہ کو. تو یہ تو اس کی شکست کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ جنگ کر رہا ہے نا کئی سالوں سے، اور اس کے کور میں کتنے جو سیویلینز ان کو مار چکا ہے. تو یہ کیوں نہیں کرتا حزب اللہ کو ڈسارم؟ کر لیں ڈسارم. تو یہ اپنی شکست کے اوپر پردہ ڈالنے کی جو وہ کوشش ہے، اور یہ ظلم جاری رکھنے کی کوشش ہے. اس سے نقصان ہوگا، اس سے ریجن کو بہت نقصان ہوگا، اس سے ریجن کی اسٹیبلٹی کو بہت نقصان ہوگا. یہ ناانصافی وہاں پر پنپ نہیں سکتی. اور یہ بھول جائیں کہ حزب اللہ جو ڈسارم ہوگی. حزب اللہ کیوں ڈسارم ہو؟ اسرائیل ڈسارم کیوں نہیں ہوتا؟ تو اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں. تو بہت سارا اب چونکہ ڈسکشن ہے جی، ٹاکس ہو رہی ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں نہیں آ رہا، فلاں کیوں آ رہا ہے. ہمارے نزدیک یہ سب بے معنی چیزیں ہیں.
یس ڈپلومیسی میں یہ میٹر کرتا ہے آپ کا، ایون آپ نے کون سا سوٹ پہنا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ نے کون سا ورڈ استعمال کیا، ڈیلیگیشن میں کون کون سی شخصیات ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، یہ ایک ایک چیز میٹر کرتی ہے. یس اور دنیا ان نیگوسیشن کو بھی اسی انداز میں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، بٹ یہ ساری چیزیں ان نیگوسیشن میں اپلائی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے دھوکے باز اینٹی ہے، وہ سب سے مکار ہیں، وہ چلاک ہیں، وہ بالکل ڈپلومیسی نہیں چاہتے. ان کا وہ صرف یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ملٹری کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ ملٹری کے علاوہ کوئی آپشن استعمال کرنا کبھی چاہتے ہیں. ان کے پاس صرف ان کو ملٹری کی زبان آتی ہے اور وہ ہر جگہ پر اپنی ملٹری ہی کو یوز کرتے ہیں. وہ صرف یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں. تو وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں چاہتے ہیں. یہ سب ایک ٹائم بائنگ پروسیس ہے. واٹ ایور اس کے پیچھے وہ جو بھی چلا رہے ہیں، وہ اس وقت امیڈیٹ حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن حملے کی خواہش کر رہے ہیں، مسلسل تیاری کر رہے ہیں. ایگریمنٹ اگر امریکہ چاہتا ہے 24 گھنٹے لگیں گے، اونلی 24 آورز، جس کو دنیا سب سے کمپلیکس ترین مسئلہ کہتی ہے، اس ایگریمنٹ کو حاصل کرنے میں صرف 24 گھنٹے لگیں گے. اگر امریکہ آج فیصلہ کر لے کہ ہم نے ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، صرف 24 گھنٹے چاہیے. یہ اتنی جلدی یہ ایگریمنٹ ہوگا. سمجھنے بات کو؟ کیوں بھائی، جب آپ نے چاہنا ہی نہیں ہے. سو اس لیے میڈیا کا سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ بھائی یہ پہنچ گیا، یہ نہیں پہنچا، وہ کیوں پہنچا، وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ وہ ایگریمنٹ چاہتے نہیں. ایگریمنٹ تو ایران چاہتا ہے، ایگریمنٹ تو حزب اللہ چاہتی ہے، ایگریمنٹ تو فلسطینی چاہتے ہیں، جنگ بندی تو یمنیز چاہتے ہیں. اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ عارضی معاہدہ جس میں ان کے سٹاکس کو ریفل کرنے کا موقع مل جائے. جنگ بندی تو ایران اور ریزسٹنس چاہتی ہے، اس لیے وہ کمپریہنسو ایگریمنٹ مانگتے ہیں، جو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں آج پھر ایران پر مزید سینکشن لگ گئی ہیں. یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سینکشن ریلیف دو، وہ مزید سینکشن لگا رہے ہیں. تو یہ دیں گے، یہ کریں گے ایران سے معاہدہ. اس لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب ایران کے اوپر سینکشن کا خاتمہ ہوگا. ہاں یہ دن اس دن آ سکتا ہے جب ویسٹ اسرائیل کی سپورٹ کا، یعنی اس دن پھر اسرائیل کی سپورٹ کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اسرائیل ٹک ہی نہیں سکتا ہے ویسٹ کی اور امریکہ کی سپورٹ کے بغیر. ٹھیک ہے، اس لیے وہ دن کبھی نہیں آ سکتا. ایران کو جو بھی حاصل کرنا ہے وہ لڑ کر ہی حاصل کرنا ہے، اور اتنی بڑی اکنامک کاسٹ وہ ان کے اوپر انفلکٹ کرے گا کہ یہ اس پوزیشن میں ہی نہ رہے. وگرنہ وہ ایران کو نہیں چھوڑیں گے اور ایران کے اوپر حملے کرتے رہیں گے. دوسرا راؤنڈ بھی کریں گے، تیسرا بھی کریں گے، چوتھا بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک ان میں کیپیسٹی ہے وہ حملے کے لیے آتے رہیں گے. لیکن وقت بتائے گا کہ یہ ویتنام سے بھی برا ان کے لیے ثابت ہوگا، اور اس میں سے وہ شکست کھا کے نکلیں گے. وہ جتنا قرضہ ان کے اوپر چڑھ چکا ہے، جتنی پبلک ڈس ایگریمنٹ اس جنگ میں ہو چکی ہے، ان کی لمٹس آلریڈی ایکسپوز ہو چکی ہیں، وہ اس جنگ میں سے شکست کھا کے نکلیں گے. ایران سیز نو یو ایس ٹاکس ڈیورنگ اراغچی اسلام آباد وزٹ. ٹھیک ہے، اور ابھی ایران کے جو فارمر فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ناؤ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایران، یونائٹڈ ایران سٹینڈز اگینسٹ اسرائیل عرب امریکن فرنٹ. اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور یہی افسوسناک بات ہے. کچھ عرب ممالک، کچھ ریجنل کنٹریز اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کی تباہی میں، ایران کی خانہ جنگی میں، ایران کی ڈیسٹیبلائزیشن میں ان ملکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے لیے اس کے بعد امن کی راہیں نہیں کھلیں گی، اور ایران کو تباہ کرنے کے چکر میں یہ اپنے لیے بہت بڑی تباہی خریدیں گے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. یہ ہیں ایک دو تین ملک ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. سو ایران آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل عرب امریکن فرنٹ کا سامنا کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انٹرنل ڈویژن ہے. اصل ڈویژن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اصل ڈویژن تو خود امریکہ کے اندر ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی بات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور جو امریکہ اور لنڈن کے درمیان جو اختلافات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، اور وہاں سے وارننگ یورپینز کو آ رہی ہیں، یورپین آگے سے ان کو جوابات دے رہے ہیں، اور یورپ آج امریکہ سے انڈیپینڈنس چاہ رہا ہے. ریویلز اے ڈیپ فریکچر ود ان اٹس ٹریڈیشنل الائز. تو اصل ڈویژن تو وہاں ہے، یہ ایران کہہ رہا ہے. IRGC بتا رہا ہے کہ کردستان ریجن سے حملہ ہونے جا رہا تھا اور ہم نے اس کو جو ناکام بنا دیا. دیکھیں اس کا مطلب موساد کا پروجیکٹ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ پھر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. اینڈ اگین سو کالڈ مظاہروں کو ٹریگر کروانا، جو کنٹرولڈ مظاہرے ہوتے ہیں ان کو ٹریگر کروانا، یا اس طرح سے ملیشیا کو اندر داخل کروانا. دیکھیں نتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا تھا نا کہ یہاں سے ملیشیا داخل ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی. تو دیر از پاسبلٹی کہ نتن یاہو ٹرمپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اب ہم نے کروا دی ہے داخل، سو ون مور اٹیک اب ہمیں کرنا چاہیے. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ
نیتن یاہو کے کنٹرول میں. اب یہ بات ثابت ہوگی نا کہ جو عمان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنی فارن پالیسی کا کنٹرول کھو چکی. اور ایران کیسے دیکھ رہا ہے ساری صورتحال کو؟ پہلی بات انہوں نے کہا ہے کہ ایران کہ امریکہ اور اسرائیل کو اسٹریٹجک فیلئر ہوا ہے, کچھ اچیو نہیں ہوا, اور وہ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک, 2-3 بڑی باتیں امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یونیلیٹرل سیز فائر امریکہ نے کیا اصل میں ایک اسٹریٹجک فیلئر ہے, انسرٹینٹی ہے, کوئی کلیئر پلان ان کے پاس نہیں ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. تہران بالکل یہ دیکھ رہا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان, یعنی کوئی کوہرنٹ اسٹریٹجی جب وہ نہیں ہے. پبلکلی جو اسٹیٹڈ ان کے آبجیکٹیوز ہیں اور جو کیپیسٹی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ان پلانز کو, وہ بالکل نہیں ہے ان کے پاس. پبلکلی آبجیکٹیوز اور جو کیپیسٹی ہے اس میں بڑا فرق آ گیا ہے. اور بوتھ سائڈ جو ہیں وہ اب یہ دیکھ رہی ہیں, اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے آگے پروسیڈ کیا جائے. یعنی ایران کی تباہی تو وہ چاہتے ہیں لیکن سٹاکس خالی ہیں, لیکن پبلک کا جو ڈس ایگریمنٹ ہے اور آگے ایران کی پاور ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ریزسٹنس فرنٹس اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس سے جو کنفرنٹیشن کاسٹ ہے وہ ان دونوں کے لیے بڑھ گئی ہے. اور یہ بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ جو سارا یونیلیٹرل سیز فائر کرتے پھر رہے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہیں نیگوسیشن یہ اصل میں ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ کوئی کلیئر پلان بنا سکیں اور دوبارہ حملہ کر سکیں. یہ آج ایران بات کر رہا ہے.